बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़ेस टू फ़ेस के साथ सफ़ीर रज़ा की खिदमत में हाज़िर है। आज हम बात करेंगे आज़ाद कश्मीर के EPI प्रोग्राम के हवाले से और ख़ास तौर पे जो पोलियो मुहिम शुरू होने वाली है उसके हवाले से कि क्या इक़दाम किए जा रहे हैं और इस पोलियो के जो क़तरे पिलाने वाले लोग हैं वो कौन लोग हैं और वो किस तरह से अपना काम करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोविंशियल प्रोग्राम मैनेजर EPI मोहतरमा डॉक्टर बुशरा शम्स साहिबा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आपने हमें वक्त दिया है। तो सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये पोलियो मुहिम जो आप लॉन्च कर रहे हैं इसके आज़ाद कश्मीर की सतह पे आपके क्या अहदाफ हैं और इसका जो तरीक़ाकार है किस तरह से आपकी पोलियो टीमें ये जो काम है पूरा करती हैं। बहुत शुक्रिया आपका। पोलियो का ये राउंड ये 3 दिन की कैंपेन, वैसे तो कैंपेन 3 दिन की होती है जो NIT है, और जो 2 दिन होते हैं वो कैचअप होते हैं कि कैंपेन से जो बच्चे रह जाएं उनको फिर ताकि हम कैचअप करें और पूरे 100% बच्चे, हमारा टारगेट है कि 100% बच्चों तक पोलियो के कतरे पिलाए जाएँ और टीमें घर घर जाएँ। आपने पूछा कि कितने बच्चों को लगाना है, तो 6,69,448 6,69,448 बच्चों को ये पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। और इन बच्चों की उम्र पैदाइश के फ़ौरन बाद यानी कि 0 से लेके 5 साल तक, जो 0 डे का बच्चा जो भी इस दौरानिए के दरमियान जैसे पैदा हो गया, तो अगर कैंपेन चल रही है तो वो भी पोलियो के कतरे पिएगा। अब पोलियो के कतरे पिलाने के लिए ज़ाहिर है ये तो बहुत बड़ी तादाद है, पूरे आज़ाद कश्मीर के इतने ज़्यादा अराउंड ऑलमोस्ट 7 लाख तक समझो बच्चे हैं। तो उसके लिए 422 जो मकामी हस्पताल जो हमारे हैं जो बने ऑलरेडी जो काम कर रहे हैं, मराकज़ सेहत और जितने BHU RC सब के अंदर, उन सब में को हम फिक्स सेंटर कहते हैं, वो 422 हैं। वहाँ पे जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनके पास भी हम पोलियो के ये कैंपेन की वैक्सीन एडिशनल में छोड़ते हैं ताकि वो बच्चों को जो भी उस दौरान हॉस्पिटल में आ रहे हैं, माएँ किसी और वजह से आ रहे हैं, तो वो वहाँ पर बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाते हैं। उसके अलावा 150 ट्रांजिट पॉइंट्स रखे गए। ट्रांजिट पॉइंट्स को मैं कैसे आपको बताऊं कि जो बिज़ी जगह होती हैं, जैसे मार्केट प्लेसेस में भी जो बहुत बड़ी बिज़ी मार्केट होगी वहाँ पे भी हमने 2 बच्चों की एक टीम खड़ी की होती है कि ऑन दी गो बच्चों के लिए। अभी हम आज़ाद कश्मीर तो रेलवे स्टेशन नहीं, हमारे बस स्टेशन हैं, जो छोटे मोटे अड्डाज हैं, वहाँ पर भी हमारी टीमें खड़ी होती हैं। अब और उसके बाद घर से घर तक जाने वाली जो टीमें हैं, घर घर जाने वाली डोर टू डोर, वो 2615 टीमें जो डोर टू डोर जाते हैं। तो इस तरह 3 स्ट्रैटेजीज हैं, एक डोर टू डोर, एक फिक्स साइट और एक ट्रांजिट पॉइंट। अच्छा मैडम, ये बताएं कि ये जो आपकी पोलियो कैंपेन है, आपने तो बड़े फिगर्स बताए हैं और बड़ी डिटेल से बात की है, ये बताएं कि इसको मॉनिटर कौन करता है और जो आपका मॉनिटरिंग सिस्टम है वो कैसे काम कर रहा है, क्या प्रोसीजर होता है इसका? तो उसमें मैं आपको ये बता दूं कि वैक्सीन पिलाने के फ़ौरन बाद बच्चे की जो लेफ़्ट हैंड की छोटी फिंगर है, ये सबसे छोटी वाली उंगली, इसके ऊपर निशान एक मार्कर से लगाया जाता है। वो परमानेंट मार्कर होता है, ऐसे ही जैसे आप वोट देने के लिए जाते हैं जो आप अंगूठे के इस जगह पे निशान, लेकिन इधर हम पूरा कोशिश करते हैं। अब बहुत सारे इश्यूज होते हैं कि बच्चों का नेल बेड छोटा है बच्चों के पास, तो हम ये कहते थे पहले पूरा नेल करने के बाद पीछे स्किन से भी लेके आएँ और इस तरह कवर करें। तमाम जब भी ऑन द गो से बच्चे आ रहे हैं वो देखेंगे सबसे पहले फिंगर मार्क आप अपने आप दिखाएं। आपने अक्सर देखा होगा, अभी कैंपेन्स भी TV पे चल रही हैं, तो बच्चे यूँ अपनी फिंगर को शो करते हैं दैट वी आर वैक्सीनेटेड, दैट इज़ वन ऑफ द प्रूफ के बच्चा वैक्सीनेटेड है। और ये बड़ा एक अच्छा इंडिकेटर रखा गया है। प्रोग्राम में डेफिनेटली बहुत सारी और चीज़ें होती हैं। कभी ये हो गया कि लोग कहते हैं कि मार्क ख़त्म हो गया, लेकिन फिर उसके ऊपर रिकॉल को भी हम देखते हैं कि रिकॉल मेथड के याद करके बताएं कि टीम आई है या आप कहीं खुद गए या आपने मार्केट में से कहीं बच्चों को बुलाया। अच्छा, ये तो एक सिस्टम होता है। अब इसके ऊपर सुपरविजन का सिस्टम होता है, वो सारे लेवल पे होता है। लाइक ये नेशनल लेवल से भी मॉनिटर्स आते हैं, वो ओवरऑल किसी डिफ़िकल्ट जगह पे जो उनको हमें बता देते हैं, लेकिन हमें बता नहीं देते उनको, वो उधर मॉनिटर करते हैं। उसके बाद जो मेरा प्रोविंशियल ऑफिस से
ہر ڈسٹرکٹ میں پولیو پروگرام کے جو PI ٹیم ہے اور میری EPI ٹیم، یہ مل کے مانیٹرنگ کرتے ہیں ڈفرینٹ ڈسٹرکٹ ہم شروع میں اسائن کر دیتے ہیں ہر ایک کو۔ اب آ جاتے ہیں ڈسٹرکٹ لیول میں۔ اب ڈسٹرکٹ جو ہے وہ پورا مربوط قسم کا مانیٹرنگ اینڈ سپرویژن کا پلان کیمپین سے پہلے ترتیب دیتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے ہو جاتے ہیں ڈسٹرکٹ کے مانیٹر، اس کے بعد تحصیل کے مانیٹر، پھر یونین کونسل پہ میڈیکل آفیسر، یونین کونسل میڈیکل آفیسر، اور اس کے بعد آخری نمبر پہ آتا ہے ایریا کوآرڈینیٹر جو کہ نیچے ٹیموں کو دیکھتا ہے۔ اب ہمارے جو ڈسٹرکٹ کے مانیٹرز اور تحصیل والوں نے آپس میں یونین کونسلز ڈیوائیڈ کرتی ہیں۔ سپوزڈلی میں اگر آپ کو کہوں کہ جیسے مظفر آباد بہت بڑا ہے، ہم میونسپل کارپوریشن کو بھی ڈفرینٹ اس میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں، وارڈز میں، زونز میں، اور اس کو بھی ہم کہتے ہیں کہ جیسے مظفر آباد کا جو میونسپل ایریا ہے اس کو بھی ہم 10 اس میں کر کے وہاں پہ بھی ہم نے الگ سے UCMO لگایا۔ اگر یہ 40 UCMO ہے تو ہمیں ہوتا ہے کہ ہم جو تحصیل کا مانیٹر ہے، جو تحصیلیں ہیں، تو وہ ڈیلی کی بنیاد پہ دیکھے گا کہ میں نے پہلے دن کتنی تحصیلوں کو میں جا کے دیکھنا ہے، دوسرے دن میں کتنے تحصیل کو دیکھنا ہے، اور اسی طرح پھر یونین کونسل والے اپنے آ کے دیکھتے ہیں، ایریا انچارج اپنا آ کے سب کو جیسے مانیٹرنگ کرتے ہیں۔ اب UCMO کے انڈر 2 سے 3 ایریا انچارجز ہوتے ہیں، اور ایک ایریا انچارج کے انڈر 3 سے 4 ٹیمیں ہوتی ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ ڈیلی کس طرح کام کرتے ہیں۔ ٹیموں نے صبح 8 بجے سے لے کے ویکسین کلیکٹ کرتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بتائیں میڈم کہ آپ کو پتہ ہے کہ COVID-19 جو ہے وہ زوروں پہ ہے، اور یہ جو لہر اس وقت چل رہی ہے اس کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پہلے جو خطرناک کرونا تھا اس سے زیادہ بنسبتاً زیادہ جو ہے وہ اس کی جو شرح اموات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، اور اس کے جو مضمرات ہیں وہ جلدی اثر انداز ہو رہے ہیں۔ تو ایسے حالات میں آپ کی جو پولیو کمپین ہے وہ کس طرح کامیاب ہو سکتی ہے؟ اور یہ بتائیں کہ یہ جو کووڈ کے دوران جو SOPs کو انتظامیہ فورس کر رہی ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے ماہرین کی جانب سے کہ جو آپ کا سوشل ڈسٹینس ہے اس کو رکھا جائے، اور آپ اپنے ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ نہیں ملا سکتے، اور بہت ساری دیگر جو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، لیکن دوسری طرف آپ ڈور ٹو ڈور پولیو مہم چلا رہی ہیں، آپ کے ورکرز جو ہیں وہ جا رہے ہیں اس حوالے سے۔ تو کرونا کی جو SOPs ہیں اس کو کیسے آپ فالو کر سکتے ہیں، کس طرح سے فالو کر رہے ہیں؟ یہ تو مطلب لوگ تو اس بارے میں پریشان ہیں اور اوائڈ کرتے ہیں دوسروں سے ملنے سے، اور خاص کر جو اجنبی لوگ آ جاتے ہیں ان سے ملنے سے اوائڈ کرتے ہیں، کیونکہ یہ کووڈ کا پوسٹ کووڈ سیزن ہے، تو اس میں SOPs کا خاص بہت زیادہ خیال رکھتے ہوئے ہم نے تمام لوگوں کو ٹیموں کے حساب سے ان کا ماسک، گلوز، ہینڈ سینیٹائزر پہلے بھجوا دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے یونین کونسل کے لیول تک تھرمل گنز دے دی۔ میرا تو خیال ہے کہ ہم ایریا انچارج لیول تک دیں، کیونکہ ایریا انچارج کے انڈر ٹیمیں آتی ہیں، وہاں تک تھرمل گن اب بھی ہم کوشش کریں کہ ہم تھوڑا تھرمل گن کی کوانٹٹی زیادہ کریں گے۔ وہ صبح جو ٹیمیں نکلتی ہیں وہ تھرمل گن کے تھرو ان کو دیکھ کے، اگر کہیں ہم نے پلان B بھی رکھا ہوتا ہے، کہیں کوئی ایسے لگے کہ جو ٹیم کا کوئی ممبر بیمار ہے یا جس کو کوئی فیور ہے یا کوئی بھی فلو لائک سمٹمز ہیں، ہم اس کو وہاں سے نکالتے ہیں اور دوسرے بندے کو اس کی جگہ پہ یا بندی کو ریپلیس کر دیتے ہیں۔ آئیڈیلی ایک ٹیم کے اندر ایک میل اور ایک فیمیل، اور آئیڈیلی ٹیم کے ممبر ٹھیک ہے گورنمنٹ کے اسٹاف۔ اچھا میڈم یہ بتائیں کہ یہ جو کمپین ہے، آپ کی جو ٹیمیں ہیں اس میں کون کون جو آپ کی کمپوننٹ کیا کیا ہیں، کس کس محکمے سے اس میں لوگ شامل ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ جو آپ کا نیشنل پروگرام ہے اس کا اس حوالے سے کیا رول ہے؟ اور پھر آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو خاص کر دیہی علاقے ہیں وہ بڑے دور دراز علاقے ہیں، اور جو لوگ پہاڑی علاقوں میں جیسے ٹیلوں پر رہتے ہیں، ایک مکان ایک سائڈ پہ ہے تو کافی وقفے کے بعد جو خاص کر دیہی علاقے ہیں، پہاڑی علاقے ہیں، وہاں پہ بڑے دور دراز مکانات ہوتے ہیں، تو کس طرح سے اپروچ کیا جاتا ہے؟ آپ کی ٹیمیں کیا ان دور دراز علاقوں، خاص طور پہ وادی نیلم کی بات کی جائے، لیپا ویلی کی بات کی جائے، اور جہلم اور نیلم ویلی کے جو دور دراز علاقے ہیں ان میں، اسی طرح سے اگر دیگر اضلاع کی بات کریں، حویلی ہے، فارورڈ کوہٹا ہے، اور دیگر جو علاقے ہیں، وہاں پر آپ کی ٹیمیں کس طرح اپروچ کریں گی، اور کیسے یہ پاسبل ہوگا جو آپ نے اہداف بتائے ہیں، اتنے لاکھ بچوں کو آپ نے پولیو ویکسین جو ہے وہ ودن جو آپ کا ٹائم ڈیوریشن ہے اس کے اندر اندر آپ نے پلانی ہے، تو یہ کیسے پاسبل ہوگا؟
ہم اس میں سب پروگرام کریں, CDC کے لوگ لیتے ہیں, نیشنل پروگرام کی ہیلتھ ورکرز, نیشنل پروگرام کی ہیلتھ سپروائزر, ویکسینیٹر, ہمارے پروگرام کے تمام سٹاف, میڈیکل ٹیکنیشین, LHVs ایون تک, بیکاز پولیو از اے ویری گڈ فیلڈ ایکسپیرئنس. سب لوگوں کو ہم انوالو کر کے, اور یہ ڈسٹرکٹ پلان کرتا ہے. اس ڈسٹرکٹ کو, اس کی پلاننگ کو ہم ریسورس پلاننگ کہتے ہیں, اور ڈسٹرکٹ جو ہے اپنی یہ پوری پلاننگ پھر الٹیمیٹلی سبمٹ کرتا ہے پروونشل آفس کو. پھر پروونشل آفس NEOC, نیشنل ایمرجنسی آپریشن جو ہمارا سیل ہے نیشنل لیول پہ اسلام آباد میں, وہاں اپروو ہوتا ہے. اور ہمیشہ آلموسٹ وی رسپیکٹ جو بھی ڈسٹرکٹ سے جیسے پلاننگ آتی ہے. کبھی وہ کہتے ہیں, ہم ان کو خود کہتے ہیں کہ اگر آپ کا ہارڈ ٹو ریچ ایریا ہے, بہت ڈیفیکلٹ ایریا ہے, تو وہاں ٹارگیٹ کم رکھیں کہ ڈیلی کا ہم ٹارگیٹ سائن کرتے ہیں. سپوزڈلی کسی جگہ کا جیسے ٹارگیٹ اگر 1000 ہے تو ہم اس کو دن کے اوپر ڈیوائڈ کریں گے کہ پہلے دن کتنی ٹیمیں اس علاقے کی ہیں اور وہ کتنا ٹارگیٹ کریں گی. کیا وہ ڈیلی 100 بچے کریں گی, 150 بچہ کریں گی, یا وہ کئی ایسا اراؤنڈ سٹی کا ایریا ہے 200 بچے بھی کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ کیا اسٹریٹجی ہے آپ کی جو ماں اور بچے کی صحت کے حوالے سے, خاص طور پہ اس وقت چونکہ سرد موسم ہے اور خشک سردی ہے, لوگ جو ہیں وہ خشک سردی کی وجہ سے پہلے سے ہی تنگ ہیں, اوپر سے کرونا ہے اور یہ ساری صورتحال ہے. ایسے حالات میں جو آپ کے جو کمیونٹی میں جو آپ کے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں, فیلڈ سٹاف آپ کا جو ہوتا ہے, مڈ وائفس ہیں اور اس میں آپ کی لیڈی ہیلتھ ورکرز ہیں اور دیگر جو آپ کا سٹاف EPI کا کام کر رہا ہے, خاص طور پہ جو ماں اور بچی کی صحت ہے, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گی, کس طرح سے آپ کیٹر کر رہے ہیں؟ اچھا جی, ماں اور بچے کی صحت کے حوالے سے میں یہ کہوں گی کہ بڑا زبردست نظام موجود ہے آزاد کشمیر کے اندر, ان دا شیپ آف لیڈی ہیلتھ ورکرز اور کمیونٹی مڈ وائف ان دا کمیونٹی. اب دیکھیں نا, ایک اسٹیئرز ہوتے ہیں, سب سے پہلے کمیونٹی, پھر اس کے بعد آپ کا گاؤں میں آپ کا BHU ہے, پھر RHC ہے, رورل ہیلتھ سینٹر, پھر تحصیل ہیڈ کوارٹر, پھر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر, اور اینڈ پہ آپ کے جو ٹرشری کیئر ہاسپٹل ہو گئے. ٹھیک ہے, ڈسٹرکٹ کے اندر, ڈسٹرکٹ میں بھی ہیں بڑے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر, اور مظفر آباد کا جو CMH اور ایمس ہاسپٹل ہے یہ آلموسٹ ٹیچنگ ہاسپٹل بھی ہیں, اور میر پور میں بھی نیو سٹی ٹیچنگ ہاسپٹل ہے, CMH راولا کوٹ بھی ہے پونچھ میں ڈویژنل سطح پہ. اب جو نیشنل پروگرام کی لیڈی ہیلتھ ورکر ہے, اس کا کیا کام ہے؟ اس کا کام ہے کہ اینٹی نیٹل, عورت کو, ماں اور بچے کی صحت شروع سے, جب عورت جیسے حاملہ ہو گئی تو وہ اس کی غذا کا خیال کرنا, اس کو وزٹ کرنا, اس کا اینٹی نیٹل جب بھی اس کا پریگننسی ٹیسٹ آ جائے تو وہ کرنا. ڈلیوری لیکن وہ نہیں کرتی, اور پھر یہ بتا دینا کہ یہ حمل نارمل جا رہا ہے یا کہیں کوئی پیچیدگی ہے, اور اگر کوئی پیچیدگی ہوتی ہے تو وہ اس کو فوراً ریفر کرتی ہے کسی بھی بڑے ہاسپٹل میں. اگر وہ تھوڑے لیول کی ہو, جیسے وہ بلڈ پریشر بھی دیکھتی ہے, وہ کہیں ایکلمشیا ہوتا ہے, اگر ماں کو حمل کے دوران بلڈ پریشر ہو تو اس کو ہم ایکلمشیا کہتے ہیں, جھٹکے لگنے کی ایک بیماری ہوتی ہے, اور پری ایکلمٹک ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں یہ بہت شروع میں ہیلتھ ورکرز دیکھ لیتی ہیں. اب ایک سائنس یہ بات کرتی ہے, اور یہ ریسرچ بھی پروو کرتی ہے کہ جو 80% آپ کی ڈلیوریز ہیں وہ نارمل ہو سکتی ہیں. آج سے پہلے گھروں میں ڈلیوریز ہوتی تھیں, وہ نارمل ہوم ڈلیوری ہوتی ہیں. اب ان کو کنڈکٹ کرنے کے لیے کمیونٹی مڈ وائفس جو کہ ٹرینڈ کیڈر ہے, جو کہ MNCH پروگرام کے تھرو ہے, اور وہ کمیونٹی کے اندر ہے, ان کو پروگرام نے ایک اسٹیبلش کر کے دیا ہے لیبر روم ٹائپ کا. وہ اس میں بھی ڈلیوری کرتے ہیں, اور ویسے وہ گھر پہ بھی جا کے جہاں پہ ان کو کنوینئنس اس کے مریض کی ہوتی ہے اگر وہ کریں. تو اتنا اچھا سسٹم میں تو یہ سمجھتی ہوں یہ ڈیولپ ہے, اور الحمدللہ جس کی وجہ سے ابھی جو انڈیکیٹر آیا ہے میٹرنل مارٹیلٹی کا, ماؤں کی زچگی کے دوران اموات بہت حد تک کم ہو گئی. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ مطلب ٹھیک ہے آپ کی باتیں ہم مانتے ہیں کہ بہت ساری جو ہے وہ کیئرفلی کام کیا جاتا ہے, لیکن اس کے باوجود کہیں پہ کوئی خامی ضرور ہے. کیا وجہ ہے کہ جو زچگی کے دوران شرح اموات ہے, آپ تو کہہ رہی ہیں کہ اس میں کمی آ رہی ہے, لیکن جو اوورآل جو پرسیپشن ہے اور لوگ جو واویلا کر رہے ہیں آئے روز کہ وہ زچگی کے دوران شرح اموات بڑھ رہی ہے, اور خاص طور پہ جو ہمارے دیہی علاقے ہیں, پسماندہ علاقے ہیں, جہاں پہ لوگوں کے پاس ٹرانسپورٹیشن نہیں ہے, جہاں پہ روڈز نہیں ہیں,
اور وہاں پہ صرف آپ کا جو یہ کمیونٹی بیسڈ جو آپ کے ورکرز ہوتے ہیں، مڈ وائفز ہوتی ہیں اور دیگر جو فیلڈ سٹاف ہے، وہ ان کو ٹریٹ کر رہا ہوتا ہے. تو کیا وجہ ہے یہ جو شرح اموات بڑھ رہی ہے بقول جو لوگوں کا یہ کہنا ہے، تو اس معاملے میں آپ کا محکمہ کیا کر رہا ہے؟ یہ تو ہو گیا زچگی کے ساتھ. اب جو 20% جو عورتیں رہ جاتی ہیں جن کی پیچیدگیاں ہوتی ہیں، اب وہ پیچیدگیاں اگر تو وقت کے اوپر ریفر کی جائے کسی بھی بڑے ہاسپٹل کے ساتھ، اس سے جس سسٹم لائک وہ کمیونٹی میں عورتیں اور انہوں نے ریفر کر دیا اور وہ ٹائملی آپ کا آج تو آپ نے دیکھا آزاد کشمیر میں نیٹ ورک آف روڈز ہے، بہترین قسم کی روڈز کمیونیکیشن اب ڈیولپ ہو گئے. پہلے بہت مشکلات تھیں. میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ تب تک عورت کو لانے ہیلتھ فیسلٹی تک بہت مشکل حالات ہوتا تھا اور بڑے مشکل سے وہ لاتے تھے، گاڑی ہی نہیں ملتی تھی. اب گاڑیوں کا نیٹ ورک بڑا امپروو ہو گیا ہے. ایون فار فلنگ ایریاز میں تو اکثر کبھی جا رہی تھی، وہ پرانی والی کاریں وہ بڑے دور دور اوپر چل رہی ہوتی ہے، تو وچ از ویری گڈ اور بڑی ہیلدی سائن ہے. میں تو یہ کہتی ہوں یہ اس گورنمنٹ کا بھی ویژن تھا کہ ٹرانسپورٹیشن اور کمیونیکیشن کے مینز انہوں نے امپروو کیے، اور یہ کمیونیکیشن کے مینز جب گورنمنٹ نے امپروو کیے تو اس کے اندر ہیلتھ فیسلٹی کے کو ایکسیس کرنے میں لوگوں کو فائدہ ہوا اور لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا. اور اس کے انڈیکیٹر اگلے اتنے سرویز ہوئے جس نے یہ بتایا کہ ہمارے انڈیکیٹرز امپروو ہو گئے اور ہم فار بیٹر پرفارم کر رہے ہیں. یہ بہت اچھی بات ہے. میں تو اس پہ سب کو کنگریچولیٹ کہوں گی، ٹاپ ڈاؤن تک. سب سے پہلے اپنے پرائم منسٹر آزاد کشمیر کو، پھر ہمارے ہیلتھ منسٹر، پھر ہمارے ہیلتھ سیکرٹری، جو کہ بالکل ایک ایکسلنٹ کامبینیشن میں اور ایکسلنٹ انرجی کے ساتھ کام کر رہے ہیں. اچھا میڈم، یہ بتائیں کہ کیا وجہ ہے کہ اگر ہم تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، ماضی میں چلے جائیں، تو یہ کانسیپٹ ہی نہیں تھا کہ سیزیرین ہوگا، کسی کا کوئی مطلب آپریشن کرنا پڑے گا کسی پیشنٹ کا ڈیلیوری کے لیے. لیکن اب اس حد تک یعنی کہ یہ معاملہ اتنا زیادہ سامنے آ رہا ہے کہ ہر دوسری بچی جو ہے اس کا آپریشن کیا جا رہا ہے، سیزیرین کیا جا رہا ہے. تو کیا وجہ ہے کہ آپ کا سٹاف کیوں اتنا مطلب وہ اب کیا کہا جائے؟ اب لوگ اس کو شاید کہیں گے جی کہ یہ اس کو کیا جا رہا ہے، کرٹیسائز کیا جا رہا ہے، ڈاکٹرز کی خام میں ان کی بدنامی کی جا رہی ہے. حالانکہ جینون بات ہے کہ لگ یہ رہا ہے کہ جیسے ڈاکٹرز اپنی کمائی کے لیے انسانی جانوں سے کھیل رہے ہیں. پہلے تو اس کا سوال کا سب سے اچھا جواب تو پہلے یہ ہے کہ پہلے اویئرنیس کی پیسے کمی تھی. سب سے پہلے تو شعور ہی نہیں ہوتا تھا. دوسری بات یہ ہوتی تھی کہ لیبر جو ہے وہ بہت دیر تک وہ عورتیں جو تکلیف درد کی ہوتی ہے وہ گھر پہ برداشت. ابھی تو پہلے دن سے وہ ڈاکٹر کے پاس یا ہیلتھ ورکر کے پاس چل گئی، وہ ان کو بتا دیتی ہے. اور تیسری بات یہ کہ پہلے ہی پتہ ہوتا ہے. اب جتنے لوگ اگر فلٹر ہو کے ہاسپٹل آ رہے تھے تو وہ ہوتے ہی پکے آپریشن کے لیے. ورنہ ڈاکٹروں کو کیا ہے، ڈاکٹروں کو تو مشکل ہوتی ہے کہ آپریشن کر کے 2 دن بیڈ رکھنا پڑتا ہے ان کو کہ مریض رہے گی. اگر نارمل ڈیلیوری ہوگی تو وہ 4 گھنٹوں میں وہ گھر چلی جائے گی، اور نارمل ڈیلیوری تو نارمل آتی نہیں ہے ادھر. تو بات دراصل آپ کو کہنے کی یہ ہے کہ ایک تو نیٹ ورک آف ہیلتھ فیسلٹیز ایکسپینڈ ہو گیا. پہلے کہیں جا کے ایک ہاسپٹل ہوتا تھا جہاں پہ بچے پیدا تو کس بھی باری آتی تھی. ابھی تو جناب بڑے زبردست ہیں. آپ کے میڈیکل کالج کے اسٹوڈنٹس، آپ کے FCPS کے اسٹوڈنٹس، ہاؤس آفیسرز، پہلے تو ادھر تو ڈاکٹر لیڈی ڈاکٹر دکھنا ہی بڑا مشکل کام ہوتا تھا جی کوئی مل جائے گا. اب تو آپ جائیں آپ کو 10 ڈاکٹرز پہلے پکڑتے ہیں جی یہ ٹرینی ڈاکٹر ہیں، پھر ٹرینی کے بعد سینئر ٹرینی آئے گا، پھر سینئر ٹرینی کے بعد کچھ رجسٹرار آتے ہیں، پھر جا کے کہیں جناب آپ کا ایسوسیٹ پروفیسر یا پروفیسر کی باری آتی ہے. سو میرا کہنے کا مطلب یہ کہ یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ وہ لوگ ہوں گے جو زچگی کے دوران کہیں مائیں مر جاتی تھیں، کہیں کوئی ڈیٹا نہیں تھا، کہیں کوئی ریکارڈ نہیں تھا. کیونکہ اب اویئرنیس بھی بہت زیادہ ہے، پروگرامز نے بہت کام کیا ہے. میں کہتی ہوں ہر لیول پہ، کمیونٹی کے اندر، ہیلتھ فیسلٹیز کے اندر. اور اس کے بعد میں یہ کہتی ہوں کہ کچھ ڈیزاسٹر جیسے ارتھ کویک کے بعد جو آپ کے پاس انٹرنیشنل NGOز آئیں، نیشنل NGOز آئیں، UN آیا، اس نے بہت زیادہ کیپیسٹی بلڈنگ کی. اس نے نہ صرف لوگوں کی اور ٹیکنیکل کیپیسٹی بلکہ ہیلتھ فیسلٹیز کے بھی
کیپیسٹی بلڈنگ ہوئی، اور پھر پتہ چلا کہ واقعی ہمیں تو بہت زیادہ امپرومنٹ کی ضرورت ہے، ٹرانسفارمیشنز کی ضرورت ہے، تو بہت زیادہ چیزیں ہماری امپروو ہوئی. تو میں تو یہ بات کہ لوگوں کا بڑا یہ مسکنسیپشن ہے، اور یہ آپ میڈیا کے تھرو ضرور اس کو نگیٹ بھی کریں کہ یہ کوئی بھی ڈاکٹر شوق سے کسی کو میرا نہیں خیال کہ کھول سکتا ہے. میں خود ڈاکٹر ہوں، اور حیثیت ڈاکٹر یہ کہہ سکتی ہوں ہمارے لیے مریض بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مریض کس طرح سے اس پروسیس میں لیبر ڈیفینیٹلی ایک ڈیفیکلٹ پروسیس ہے، اور لوگ اس کے لیے ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. اگر ایک پیشنٹ از ولنگ تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ آپ اتنی دیر آپ کا یہ ٹائم ہے اور آپ اس کے لیے کریں. اگر کسی وقت لیبر کے دوران کمپلیکیشن ہو جاتی ہے، ابھی تو ہاسپٹلس کے اندر ایک دم سے گائنی ہاسپٹل کے ساتھ ہی جہاں پہ آپ کا لیبر روم ہے ساتھ ہی آپ الٹرا ساؤنڈ کر کے آپ چیک کریں گے کہ حرکت ہے نہیں ہے، اور اگر حرکت کسی وقت ختم ہو رہی ہوگی تو وہ فوراً آپریشن کریں گے نا، کیونکہ جو جان آنی ہے تو اس کے لیے زیادہ سے زیادہ پوری کوشش کی جاتی ہے ڈاکٹر کی طرف سے. دیکھیے میڈم، آپ کے جو محکمہ صحت کا جو خاص طور پہ یہ جو پروگرامز آپ کے چل رہے ہیں ای پی آئی کے تھرو اور دیگر جو اس سے ریلیونٹ پروگرامز ہیں، ان کو تو آپ کو فنڈنگ ملتی ہے، اور یہ بہت ساری انٹرنیشنل این جی اوز آپ کو فنڈنگ کر رہی ہیں، پاکستان کے بہت سارے جو ریلیونٹ ادارے ہیں وہ آپ کو فنڈنگ کر رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں خاص طور پہ جو ہمارے رورل ایریاز ہیں وہاں پہ تو کہیں پہ سٹاف نہیں ہے، کہیں پہ ادویات نہیں ہیں، اور کہیں پہ اگر سٹاف ہے تو وہ حاضر نہیں ہے. تو ایسے حالات میں کس طرح سے لوگ جو ہیں وہ ٹرسٹ کریں آپ کے اس پروگرام کے اوپر، یا گورنمنٹ کی ہیلتھ فیسلٹیز پہ کس طرح سے لوگ جو ہیں وہ سیٹسفائیڈ ہو سکتے ہیں؟ ماں بچے کی صحت کے لیے الحمدللہ میں یہ کہوں گی کہ اس وقت ہمارے جو پروگرامز ہیں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے اندر جو کام کرتے ہیں بہت اچھے ہیں، اور اس کے ساتھ ہمارے پارٹنر آرگنائزیشن جس میں WHO یونیسیف کا نام لینا بہت ضروری سمجھوں گی. ای پی آئی میں تو خیر ہمارے پاس گاوی ہے سب سے بڑا ہمارا جو پارٹنر ہے، سپورٹ ہمیں کرتا ہے، لیکن تمام فنڈنگ گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے آتی ہے. تو میں یہی کہوں گی کہ اگر سب اسٹیک ہولڈرز، گورنمنٹ، نان گورنمنٹ آرگنائزیشن اور جو پارٹنرز مل کے اگر کام کریں گے کمیونٹی کی اویئرنیس کے ساتھ لے کے، سب سے پہلے تو اویئرنیس اگر آپ کریں گے، جب آپ اویئرنیس کرتے ہیں تو ڈیمانڈ بڑھتی ہے، جب ڈیمانڈ بڑھتی ہے تو اس کے مطابق سپلائی بھی رکھنی چاہیے. اگر آپ کی ڈیمانڈ بڑھی ہے، لوگوں نے کہنا جی ہم نے اب یہ ٹیسٹ بھی ادھر سے کرانے جانا، تو آپ کی ہیلتھ فیسلٹی پہ وہ تمام سہولیات موجود بھی ہونی چاہیے. آپ کا وہ ڈاکٹر پہلے تو آپ کے BHU RLC آپ کے 2 بجے بعد ہو جاتے تھے، ابھی تو وہ 24/7، اب ادھر شفٹ پہ ڈاکٹر بیٹھتا ہے، LHV بیٹھتی ہے، آپ کی وہاں مڈ وائف بیٹھتی ہے. تو یہ چیزیں پھر آہستہ آہستہ پروگرامز میں ایوالو ہوئی. بہت شکریہ میڈم، آپ نے فیس ٹو فیس کو ٹائم دیا اور آپ نے بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ ہمارے سوالات کا جواب دیا ہے. ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. انشاءاللہ پھر ملیں گے فیس ٹو فیس.